रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। आमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों और हमारे दिमागों को वैसा कर दे जैसा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में फरमाया है कि जब शैतान कोई वसवसा डालता है तो एकदम उनकी आंखें खुल जाती हैं और वो और ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं। मोमिनों का यही तरीका होता है कि वो कोई भी जगह जहाँ पर शैतान उनको कहीं भटकाने की कोशिश करता है तो उनको होश आ जाती है और ज़्यादा वो अलर्ट हो जाते हैं और उसके चुंगल में नहीं फंसते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें वैसा कर दे, अलर्ट और एक मुत्तकी मोमिन जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मर्ज़ी को के मुताबिक हर चीज़ को परखता है, हर बात को, हर अपने फ़ैसले को वो उस कसौटी पे परखता है कि मेरा रब क्या कह रहा है। अल्लाह ताला ऐसे ही कर दे, आमीन। और अल्लाह ताला हमारे नेक अमाल की हिफाजत करे और बहुत सारी नेकियों के दरवाजे हमारे लिए खोले, आमीन। अच्छा जी, अब किसी बहन ने ये तवज्जो दिलाई है कि इस वक्त ड्रामे इस तरह की फहाशी वाले आइडियाज़ जो हैं वो फैला रहे हैं और लोगों के अंदर सटल तरीके से जैसे सरायत कर जाते हैं ना, घरों के अंदर सरायत कर रही हैं ये शैतानी ख्यालात। और वो बड़े अच्छे तरीके से एक ड्रामे का क्लिप, ड्रामा पूरा हो या उसका छोटा सा क्लिप काट के तो कहीं इधर उधर लगा दिया और किन लोगों में शामिल हो गए। ये ऊपर क्या आयत आई है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फ़ाहिशतु फिल लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुम फिद दुनिया वल आखिरह वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। बेशक वो लोग जो ये मोहब्बत रखते हैं कि वो मोमिनीन के बीच में फाहिशा को फैला दें, उसकी तशहीर कर दें, उनके लिए दर्दनाक अजाब है दुनिया और आखिरत में, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते हो। अब इस आयत का बैकग्राउंड तो फ़र्क है, लेकिन इस आयत से हमको क्या सबक मिलेगा कि ये जो ड्रामे बना बना के और एक्टर्स और एक्ट्रेसेस और स्क्रिप्ट राइटर्स जो भी आइडियाज़ मोमिनों के माशरे के बीच में फैला रहे हैं, उनके लिए तो दर्दनाक अजाब दुनिया और आखिरत में होगा। और लेकिन मोमिनों ने खुद क्या सोचना है कि भाई ये काम हम अपने घर में नहीं लाने वाले। कि आप अपने घर में शैतान का दरवाज़ा खोलें, शैतान का मुंह खोलें और वो मियाँ बीवी और बच्चे बैठे हुए हैं और उनके बीच में एक गंदी बात को एक नॉर्मल बात के तौर पर पेश करें। और वो मेरी बहन क्या बता रही थी कि छोटा सा क्लिप किसी ने डाला और वो क्या था कि लड़की जो है वो मुस्कुरा रही है तो आदमी उसके चुंगल में फंस गया और वो उसकी तरफ आ रहा है, तो वो आगे से कहती है कि बस लड़की मुस्कुराती है तो आप ये समझते हैं कि लड़की पट गई और हर वक्त ये ना समझा करो। और फिर जब वो आदमी डरा तो लड़की ने खुद ही हाथ आगे करके कहा कि भई अब मेरा हाथ पकड़ लो तुम, कि देखो अब मेरी मर्जी है, अब आ जाओ तुम। जब मैं तुम्हें अपनी मर्जी बताऊं कि हाँ मैं तुम्हें, अब बताएं कि ये मर्जी किसकी चल रही है उसके जिस्म के ऊपर, उसकी वो अपनी मर्जी चला रही है। उसने ये नहीं सोचा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इस चीज़ को कैसे लेंगे। किसी आदमी को अपनी तरफ मुतवज्जे करने वाली औरत के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस क्या कहती है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी कैसी रहनुमाई की है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान पाक में फरमाता है, अला लहुल खल्क़ु वल अम्र तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। खबरदार, जिसकी तख्लीक होगी उसी की मर्जी चलेगी। हम सबको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पैदा किया है और हमारे जिस्मों के ऊपर हमारी मर्जी नहीं चलेगी, हमारे जिस्मों के ऊपर अल्लाह की मर्जी चलेगी। हम ऐसा नहीं कर सकते कि जिस मर्द को हम, ये तो वेस्टर्न आइडियाज़ हैं कि औरत जिसको चाहे अपने पास बुलाने की इजाज़त दे, तो जब वो इजाज़त दे देती है तो फिर आदमी जो मर्जी है कर ले। लेकिन जब औरत इजाज़त ना दे तो फिर चाहे वो बीवी भी हो तो उसको वो रेप तस्वुर करते हैं। ये आइडियाज़ जो हैं ये
اس معاشرے سے میری پیاری بہنوں آ رہے ہیں جو ٹھوکریں کھا 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 کے اب پلٹ کے اسلامک آئیڈیاز کو لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو اتنی عزت دی ہوئی ہے اور اتنی حرمت ہے اس کی کہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مہر لگائی ہوئی ہے، اور وہ کیا ہے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا نام لے کر نکاح کی صورت میں کوئی عورت حلال ہوتی ہے، اس کو ٹچ بھی نہیں کر سکتا انسان۔ ایک نکاح غلطی سے پڑ جائے تو دوسری نکاح ڈال بھی نہیں سکتا۔ الا لہ الخلق والامر، اللہ کی تخلیق ہے ہم، اللہ کا حکم ہی چلے گا۔ یہاں پر کوئی اپنی مرضی نہیں ہے، ہماری مرضی جنت میں چلے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہاں تمہارے لیے ہر وہ چیز ہوگی جس کی تم تمنا کرو گے، جس کی بھی تمنا کرو گے، جو چیز بھی چاہیے ہوگی، سب تمہاری مرضی چلے گی۔ لیکن اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پابند کیا ہے اپنی مرضی کے لیے، اور وہ بھی کس لیے؟ کہ ہماری اپنی حفاظت کے لیے۔ اب ان ڈراموں میں یہ تشیع الفاحشہ ہے، یہ پھیلانا ہے، تشہیر کرنا ہے، عام کرنا ہے فاحشہ کو۔ کپڑے کیسے پہننے چاہیے ایک لڑکی کو، جو مرضی پہنے، یہ اس کی مرضی ہے۔ وہ جس مرضی طریقے سے بیٹھے، یہ اس کی مرضی ہے۔ وہ جس مرضی کی طرف راغب ہو جائے، اس کو بلائے، یہ اس کی مرضی ہے۔ بالکل غلط قسم کے آئیڈیاز آپ کو دے رہے ہیں۔ خود تو برباد ہو چکے ہیں نا، اور لیکن اب ہمارے مسلمانوں کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو کم از کم اتنی تو سمجھ ہونی چاہیے کہ اچھے برے کی اتنی بھی تمیز ہمارے میں نہیں رہی کہ ہم اس طرح کی چیزوں کو پھیلائیں نا، یا اس کو سمجھ جائیں، ہماری آنکھیں کھل جائیں، ہم الرٹ ہو جائیں کہ شیطان ہمارے بچوں کے دلوں میں، ہمارے گھروں کے اندر یہ کون سے آئیڈیاز لا کے ڈال رہا ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ ڈرامہ اب اس طرح کا ہو گیا ہے کہ کوئی اصلاحی پہلو اوریجنلی نہیں رہ گیا۔ آپ کو جو اصلاح لگتی ہے وہ اصلاح نہیں ہوتی، وہ بڑا بگاڑ ہے۔ اس وقت تو آپ کو آ کے خدا نہ خواستہ کوئی گولی نہیں مارے گا، اب وہ وقت نہیں رہا۔ اب یہ وقت رہا ہے کہ دماغ پہ گولی چلتی ہے۔ یہاں پر دلوں اور دماغوں کی جنگ چل رہی ہے اس وقت، یہ آئیڈیاز کی جنگ چل رہی ہے۔ یا تو ہم نے کسی آئیڈیا کو مغلوب کر دینا، یا پھر وہ ہمارے پہ غالب آ جائے گا۔ تو کم از کم اتنا تو گھروں کے بیچ میں یہ ادب تو رکھا جا سکتا ہے نا کہ کیا چیز دیکھنے کی ہے اور کیا چیز نہیں دیکھنے کی۔ اگر ہمارے گھر کی بچیاں یہ دیکھ رہی ہیں کہ جیسے مرضی کپڑے پہنو، ہاں، جس سے مرضی بات کرو، تمہاری مرضی، تم امپورٹنٹ ہو۔ یہ تو ہم رو رہے ہیں کہ ویسٹرن کنٹریز میں جو اسکول ہے ان میں بچوں کو کہتے ہیں کہ یو آر دا موسٹ امپورٹنٹ پرسن، واٹ ایور یو تھنک از رائٹ، جو تم سوچتے ہو، اگر تم کو اللہ تعالیٰ نے لڑکا پیدا کیا اور تم سوچ رہے ہو کہ تم لڑکی ہو اندر سے، تو تم لڑکی بن جاؤ، تم وہی کپڑے پہننے لگ جاؤ، تم ویسے ہی باتیں کرنے لگ جاؤ، کیونکہ یہ تمہارا جسم ہے، تمہاری مرضی ہے۔ ہم تو ان کو رو رہے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، لیکن اب کیا پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے اپنے معاشرے میں ہمارے اپنے لوگ اس طرح کے آئیڈیاز ڈراماز کے صورت میں، یا چھوٹے چھوٹے کلپس کی صورت میں، یا ٹک ٹاک کی صورت میں ہمارے گھروں میں لا رہے ہیں۔ اور بگاڑ جو ہے وہ دماغی اور عقیدے کا بگاڑ آ رہا ہے، اندر دل کا بگاڑ آ رہا ہے، جس کے لیے ہم نے پریکاشنز لینی ہے۔ ہم نے اتنے ہی زوردار طریقے سے ان کو روکنا ہے جتنے زوردار طریقے سے وہ اندر انٹر ہو رہے ہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ اس قدر شدید میاں بیوی میں نفرت اور ایک دوسرے کے اوپر شک کہاں سے آ رہا ہے؟ کہاں سے آ رہا ہے؟ جب آپ بیٹھ کے ڈرامہ دیکھ رہے ہیں اور ڈرامے میں وہ آدمی ہر چیز پہ شک کر رہا ہے، ٹیلی فون دیکھ رہا ہے، اپنی بیوی کی گاڑی کے میٹر چیک کر رہا ہے، اپنی ہر ٹائر دیکھ رہا ہے، یعنی دیر آر سو مینی آئیڈیاز دیٹ دے آر گیونگ ٹو برنگ ڈاؤٹ ان یور لائفز، کہ بھئی اتنی ساری چیزیں چیک کرو، تمہاری بیوی کدھر انوالو ہے۔ یہ حالانکہ بیوی چاہے بازار گئی ہو، اور بیوی کو کیا بتا رہے ہیں کہ شوہر پہ شک کرو، اس کا ٹیلی فون چیک کرو، اس کی خوشبو دیکھو لگا کے کدھر اتنی زوردار جا رہا ہے۔ یعنی بالکل جو بنیادیں ہلانے والی چیزیں نا وہ ہو رہی ہیں اس وقت، لیکن ہم آرام سے ان ڈراموں کو دیکھ رہے ہیں اور ہنستے ہیں، لیکن اس کے بعد ہمارے دلوں کے بیچ میں وہ شک کے سائے جو ہے نا، وہ بادل جو ہے نا وہ چھوڑ جاتے ہیں، اور پھر
ڈرامے کی حد تک بات نہیں رہتی، گھروں کے اندر وہ باتیں آ جاتی ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کے اوپر شک کرنے لگ جاتے ہیں، بچے اپنے ماں باپ سے کے نافرمان ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہماری اپنی مرضی چلے گی، یہ ہماری زندگی ہے، ڈونٹ ٹیل اس اینی تھنگ۔ اب آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے نا، یوتھ ہمارے قابو میں تو نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہم آتی شباب المسلمین، اللہ تعالیٰ ہمارے شباب کو، ہماری یوتھ کو ہدایت عطا فرمائے، اور ساتھ میں ہی والدین کو بھی۔ یہاں تو نانیاں اور دادیاں ٹی وی دیکھ دیکھ کے ان کے دماغ جو ہے نا وہ ہل جاتے ہیں، ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ہماری زندگی کے آخری دن ہیں، اور ہم نے تو اس میں جتنی نیکیاں، جتنی تسبیحات، جتنے اذکار، جتنی دعائیں ہم لوگوں کو دے سکتے ہیں دیں، جتنے نیکی کے کام کرنے ہیں کریں، اس کی بجائے وہ گھنٹوں ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے چینل گھما گھما کے کبھی خبریں 1000 دفعہ ایک ہی خبر کو ریپیٹ ہوتے ہوئے دیکھتی ہیں، اور کبھی ڈراموں کی اتنی کثرت کرتی ہیں، اور پھر ڈراموں سے تربیت ہو رہی ہے، ڈراموں سے تربیت ہو رہی ہے۔ کسی عورت کو طلاق کیسے دینی ہے؟ ڈراموں سے سیکھا ہے، لگاؤ دھکے مکے لگاؤ اس کو اور باہر پھینک دو، اور وہ تڑپ تڑپ کے تمہارے پاؤں کے ساتھ چپکے اور کہے کہ اللہ کے واسطے مجھ پہ رحم کرو۔ یہ لکھا ہوا ہے قرآن میں، کیسے طلاق دینا ہے؟ کہ 1000 جتنی دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے، اصلاح کرو اصلاح کرو اصلاح کرو، اور اگر طلاق دے رہے ہو تو بالمعروف، بالمعروف، عورتوں کے ساتھ وعاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے رہو، بھلے طریقے سے رہو، واز کرو، ان کو نصیحت کرو، ان کو دیے ہوئے تحفے واپس نہ لو، ان کی عزت کرو، ان سے محبت کرو۔ ہر چیز ہم ڈراموں سے سیکھ رہے ہیں، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے کم از کم ڈونٹ بیکم اے پارٹ آف اسپریڈنگ دس فاحشہ ان دا سوسائٹی۔ ایٹ لیسٹ آپ کلپس تو شیئر نہ کریں، اور لوگوں کے درمیان اویئرنیس پیدا کریں کہ دیکھیں ڈراموں میں اس وقت یہ کام ہو رہا ہے، ہوش کریں، یہ کون سے آئیڈیاز آ رہے ہیں، کدھر سے آ رہے ہیں، یہ نہ صرف بچوں کو بلکہ بڑوں کو بھی بگاڑ رہے ہیں، اور ہمیں آخرت سے بے فکر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے گھنٹوں گھنٹوں اس فاحشہ کو دیکھتے ہوئے اور اس کے آئیڈیاز کو اپنے دل اور دماغ میں سجاتے ہوئے گزار دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کا راستہ کھولے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان دے۔ یہ زندگی میری پیاری بہنوں بہت چھوٹی ہے، بہت چھوٹی ہے، اس میں جتنی نیکیاں کر سکتے ہیں کر لیں، جتنا بچنے کی کوشش کر سکتے ہیں بچ جائیں، غلطی ہو توبہ استغفار کر لیں، اور کبھی بھی ڈونٹ بیکم اے پارٹ آف اسپریڈنگ فاحشہ، نیور ایور۔ اف یو آر واچنگ سم تھنگ اینڈ دیٹ از بیڈ، ڈونٹ ٹیل ادرس۔ یہ نہیں کہ میں اس کشتی میں بیٹھی ہوں تو چلو تم بھی بیٹھو اور دونوں اکٹھے نقصان اٹھائے نا، میں اکیلی کیوں نقصان اٹھاؤں؟ کبھی کبھی گلٹ ہوتا ہے تو پھر انسان اس طرح کی بھی ناسمجھی کے کام کرنے شروع کر دیتا ہے، بجائے اس کے کہ ایسی صحبت میں جا کے بیٹھے جہاں پر ہوش آ جائے انسان کو اور توبہ استغفار کرنے لگ جائے اور اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ تو یہ دعا ضرور مانگنا شروع کرتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو پھر جو مرضی آئے کرنا۔ اور میری پیاری بہنوں، نہ زبان میں حیا رہی، نہ جیسچرز میں حیا رہی، نہ کپڑوں میں حیا رہی، یعنی ماڈسٹی ہر جگہ سے غائب ہے، اور ہم تڑپ تڑپ کے کوشش کر رہے ہیں کہ ماڈسٹی واپس آ جائے، لیکن جب تک یہ ڈرامے اس رفتار سے فحاشی پھیلا رہے ہیں تب تک حیا کی واپسی ممکن نہیں ہے۔ جب تک نیک اور صالح صحبت کی کثرت نہیں ہوگی تب تک ماڈسٹی واپس نہیں آ سکتی۔ اور بجائے اس کے، اچھا مزے کی بات یہ ہے، مزے کی کیا، استغفر اللہ، تکلیف دہ بات کہنی چاہیے، یہ ہے کہ ڈراموں کی تعریفیں ہو رہی ہیں اور دین والوں کی برائیاں۔ جس جگہ پہ بیٹھتے ہیں کہتے ہیں حجاب والیاں تو ایسی، وہ تو ایسے اور ویسے، جنرلائز کر کے، یعنی جو اچھائی ہو سکتی ہے اس کو ایک جنرل پیرائے میں برا کر دیا کہ بھئی ان لوگوں کے نزدیک نہ جانا، دین والوں کے نزدیک نہ جانا، قرآن پڑھنے والوں کے نزدیک نہ جانا۔ یہ پھیلا دی ہے نا بات۔ آپ مجھے سچی سچی بتائیں، نہیں پھیلائی ہوئی؟ او جی حجاب والیاں یہ کرتی ہیں،
او جی قرآن پڑھنے والے یہ کرتے ہیں، او جی داڑھیوں والے کام یہ کرتے ہیں، نہیں کہا جاتا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی معصوم سی بات ہے؟ اور یہ واقعی ایسا ہوگا کہ سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہی ہوں گے جیسے وہ پھیلا رہے ہیں بات؟ ہم انتہائی فحش بات کو پھیلانا اور دین والوں کی برائی کرنا، یہ سب سے غلط باتیں ہیں، سب سے زیادہ غلط باتیں، کیونکہ آپ اپنی ایک چھوٹی سی بات سے ایک بہت بڑی خیر سے لوگوں کو محروم کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے نا کہ انہوں نے کہا تھا کہ 3 طرح کے لوگوں میں سے ہونا اور چوتھی گروہ میں سے نہ ہونا ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ اور کیا تھا؟ ایک تو یا تو پڑھانے والے بنو دین کو، یا پڑھنے والے بنو، یا پڑھنے پڑھانے والوں سے محبت کرو، ان کی عزت کرو، اور اگر ان 3 میں سے نہیں ہو تو ان سے بغض نہ رکھنا۔ چوتھا گروہ بغض رکھنے والا ہے، بغض نہ رکھنا ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، آسانیاں کرے ہمارے گھروں میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر و برکت لے آئے، قرآن کا نور لے آئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حقیقت حقیقت کر کے دکھا دے۔ ربنا وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔